बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह सूरह नजम की आयत नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। सूरतों में इसका नंबर 53 है और ये पारा नंबर 27 में है और ये मक्की सूरत है। इसकी टोटल आयात 62 हैं। आज आप जिस सूरत का तर्जुमा और तफसीर सुनने जा रहे हैं ये सूरह नजम है। ये एक ऐसी सूरत है जो आसमान के सितारों से नहीं दिलों की तारीकियों से खिताब करती है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ने एक सितारे की कसम खाकर हम पर वो बातें खोली जो ना हम सोच सकते थे न बयान कर सकते थे। अल्लाह फरमाता है, कसम है उस सितारे की जब वो गिरता है तुम्हारा साथी न भटका है न बहका है, वो तो अपनी ख्वाहिश से कुछ कहता ही नहीं। ये तो एक वही है जो उस पर नाजिल की गई। ये सूरत न सिर्फ कुरान की हक्कानियत की गवाही है बल्कि इस महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का ऐलान है जो मेराज की रात काबे कोसैन तक पहुंचा। वो मकाम जहां अक्लें रुक जाती हैं, जहां अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं मगर दिल को यकीन आ जाता है कि ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता। ये वो सूरत है जो हमें ज़मीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की वुसअतों तक ले जाती है। ये सूरत हमें याद दिलाती है कि हम कितने नादान हैं जो अपनी ख्वाहिशों, अपने गुमानों, अपने बनाए हुए माबूदों में खोए रहते हैं, जबकि असल ताकत, असल फैसले सिर्फ उसी रब के हाथ में हैं जो आसमानों का मालिक है। यहाँ हर आयत पुकारती है कि झुकना है तो सिर्फ उसी के आगे झुको, मानना है तो उसी की बात मानो, डरना है तो उस दिन से डरो जब न किसी की सिफारिश चलेगी न किसी का झूठ बचेगा। सूरह नजम सिर्फ तलावत नहीं, ये एक दरवाज़ा है उस लम्हे की तरफ जब दिल का पर्दा हटता है और बंदा पहली बार हकीकत को देखता है। तो आइए दिल के साथ, ध्यान के साथ सुनते हैं अल्लाह का नाजिल करदा कलाम सूरह नजम। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम है तारे की जब कि वो गरूब हुआ। इसकी तफसीर है, असल में लफ्ज़ अन नजम इस्तेमाल हुआ है। इब्ने अब्बास, मुजाहिद और सुफियान सोरी कहते हैं कि इससे मुराद सुरैया है। इब्ने जुरैर और ज़ुमख़शरी ने इसी कौल को तरजीह दी है क्योंकि अरबी ज़ुबान में जब मुतल्लिकन अन नजम का लफ्ज़ बोला जाता है तो अमूमन इससे सुरैया ही मुराद लिया जाता है। सुद्दी कहते हैं कि इससे मुराद ज़ोहरा है और अबू उबैदा नजवी का कौल है कि यहाँ अन नजम बोलकर जिन से नजूम मुराद ली गई है, यानी मतलब ये है कि जब सुबह हुई और सब सितारे गरूब हो गए। मौका महल के लिहाज से हमारे नज़दीक ये आखिरी कौल ज़्यादा काबिल तरजीह है। आयत नंबर 2, तुम्हारा रफ़ीक न भटका है न बहका है। इसकी तफसीर है, मुराद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुखातिब हैं कुरैश के लोग। असल अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं साहिबुकुम यानी तुम्हारा साहिब। साहिब अरबी जुबान में दोस्त, रफीक, साथी, पास रहने वाले और साथ उठने बैठने वाले को कहते हैं। इस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने या हमारा रसूल कहने के बजाय तुम्हारा साहिब कहकर आपका जिक्र करने में बड़ी गहरी मानवियत है। इससे कुरैश के लोगों को ये एहसास दिलाना मकसूद है कि जिस शख्स का तुमसे जिक्र किया जा रहा है वो तुम्हारे यहाँ बाहर से आया हुआ कोई अजनबी आदमी नहीं है। इससे तुम्हारी पहले की कोई जान पहचान ना हो, तुम्हारी अपनी कौम का आदमी है, तुम्हारे साथ ही रहता बसता है, तुम्हारा बच्चा बच्चा जानता है कि वो कौन है, क्या है, किस सीरत व किरदार का इंसान है, कैसे उसके मामलात हैं, कैसे उसकी आदात व खसाइल हैं और आज तक तुम्हारे दरमियान उसकी ज़िंदगी कैसी रही है। इसके बारे में कोई मुंह फाड़ कर कुछ कह दे तो तुम्हारे अंदर 1000 आदमी इसके जानने वाले मौजूद हैं जो खुद देख सकते हैं कि ये बात उस शख्स पर चश्मा होती भी है या नहीं। इसी आयत के ज़िमन में आगे फरमाया, ये है वो असल बात जिस पर गरूब होने वाले तारे या तारों की कसम खाई गई है। भटकने से मुराद है किसी शख्स का रास्ता न जानने की वजह से किसी गलत रास्ते पर चल पड़ना
اور بہکنے سے مراد ہے کسی شخص کا جان بوجھ کر غلط راستہ اختیار کر لینا۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے جانے پہچانے آدمی ہیں، ان پر تم لوگوں کا یہ الزام بالکل غلط ہے کہ وہ گمراہ یا بدراہ ہو گئے ہیں۔ در حقیقت وہ نہ بھٹکے ہیں نہ بہکے ہیں۔ اس بات پر تاروں کے غروب ہونے کی قسم جس مناسبت سے کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں جب تارے نکلے ہوئے ہوں، ایک شخص اپنے گرد و پیش کی اشیاء کو صاف نہیں دیکھ سکتا اور مختلف اشیاء کی دھندلی شکلیں دیکھ کر ان کے بارے میں غلط اندازے کر سکتا ہے۔ مثلا اندھیرے میں دور سے کسی درخت کو دیکھ اسے بھوت سمجھ سکتا ہے، کوئی رسی پکڑ کر اسے سانپ سمجھ سکتا ہے، ریت سے کوئی چٹان ابری دیکھ کر یہ خیال کر سکتا ہے کہ کوئی درندہ بیٹھا ہے۔ لیکن جب تارے ڈوب جائیں اور صبح روشن نمودار ہو جائے تو ہر چیز اپنی اصلی شکل میں آدمی کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس وقت کسی چیز کی اصلیت کے بارے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا۔ ایسا ہی معاملہ تمہارے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ ان کی زندگی اور شخصیت تاریکی میں چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ صبح روشن کی طرح عیاں ہے۔ تم جانتے ہو کہ تمہارا یہ صاحب ایک نہایت سلیم الطبع اور دانا و فرزانہ آدمی ہے۔ اس کے بارے میں قریش کے کسی شخص کو یہ غلط فہمی کیسے لاحق ہو سکتی ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا ہے؟ تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ کمال درجہ کا نیک نیت اور راست باز انسان ہے۔ اس کے متعلق تم میں سے کوئی شخص یہ کیسے رائے قائم کر سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر نہ صرف خود ٹیڑھی راہ اختیار کر بیٹھا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اسی ٹیڑھے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 3، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ آیت نمبر 4، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، مطلب یہ ہے کہ جن باتوں کی وجہ سے تم اس پر یہ الزام لگاتے ہو کہ وہ گمراہ یا بد راہ ہو گیا ہے، وہ اس نے اپنے دل سے نہیں گھڑ لی ہیں، نہ ان کی محرک اس کی اپنی خواہش نفس ہے، بلکہ وہ خدا کی طرف سے اس پر وحی کے ذریعے سے نازل کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں۔ اس کا خود نبی بننے کو جی نہیں چاہا تھا کہ وہ اپنی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے اس نے دعوی نبوت کر دیا ہو، بلکہ خدا نے جب وحی کے ذریعے سے اس کو اس منصب پر مامور کیا تب وہ تمہارے درمیان تبلیغ رسالت کے لیے اٹھا اور اس نے تم سے کہا کہ میں تمہارے لیے خدا کا نبی ہوں۔ اسی طرح اسلام کی یہ دعوت، توحید کی یہ تعلیم، آخرت اور حشر و نشر اور جزائے اعمال کی یہ خبریں، کائنات و انسان کے متعلق یہ حقائق اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے یہ اصول جو وہ پیش کر رہا ہے، یہ سب کچھ بھی اس کا اپنا بنایا ہوا کوئی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ خدا نے وحی کے ذریعے سے اس کو ان باتوں کا علم عطا کیا ہے۔ اسی طرح یہ قرآن جو وہ تمہیں سناتا ہے یہ بھی اس کا اپنا تصنیف کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے جو وحی کے ذریعے سے اس پر نازل ہوتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ آپ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، بلکہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ ایک وحی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی کن کن باتوں سے متعلق ہے؟ آیا اس کا اطلاق ان ساری باتوں پر ہوتا ہے جو آپ بولتے تھے یا بعض باتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور بعض باتوں پر نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے اس پر تو اس ارشاد کا اطلاق بدرجہ اولا ہوتا ہے۔ رہیں وہ دوسری باتیں جو قرآن کے علاوہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتی تھیں تو وہ لامحال 3 ہی قسموں کی ہو سکتی تھی۔ ایک قسم کی باتیں وہ جو آپ تبلیغ دین اور دعوت اللہ کے لیے کرتے تھے، یا قرآن مجید کے مضامین، اس کی تعلیمات اور اس کے احکامات و ہدایات کی تشریح کے طور پر کرتے تھے، یا قرآن ہی کے مقصد و مدعا کو پورا کرنے کے لیے وعظ و نصیحت فرماتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ان کے متعلق ظاہر ہے کہ یہ شبہ کرنے کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے
کہ یہ باتیں معاذ اللہ آپ اپنے دل سے گھڑتے تھے۔ ان امور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت در حقیقت قرآن کے سرکاری ترجمان اور اللہ تعالیٰ کے نمائندہ مجاز کی تھی۔ یہ باتیں اگرچہ اس طرح لفظاً آپ پر نازل نہیں کی جاتی تھی جس طرح قرآن آپ پر نازل کیا جاتا تھا، مگر یہ لازماً تھیں اسی علم پر مبنی جو وحی کے ذریعے سے آپ کو دیا گیا تھا۔ ان میں اور قرآن میں فرق صرف یہ تھا کہ قرآن کے الفاظ اور معنی سب کچھ اللہ کی طرف سے تھے، اور ان دوسری باتوں میں معنی و مطالب وہ تھے جو اللہ نے آپ کو سکھائے تھے، اور ان کو ادا آپ اپنے الفاظ میں کرتے تھے۔ اسی فرق کی بنا پر قرآن کو وحی جلی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دوسرے ارشادات کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی باتیں وہ تھیں جو آپ علیہ کلمت اللہ کی جدوجہد اور اقامت دین کی خدمات کے سلسلے میں کرتے تھے۔ اس کام میں آپ کو مسلمانوں کی جماعت کے قائد و رہنما کی حیثیت سے مختلف نوعیت کے بے شمار فرائض انجام دینے ہوتے تھے، جن میں بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ بھی لیا ہے، اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے بھی مانی ہے، ان کے دریافت کرنے پر کبھی کبھی یہ صراحت بھی فرمائی ہے کہ یہ بات میں خدا کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی رائے کے طور پر کہہ رہا ہوں، اور متعدد بار ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے اپنے اجتہاد سے کوئی بات کی ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خلاف ہدایت آ گئی ہے۔ اس نوعیت کی جتنی باتیں بھی آپ نے کی ہیں ان میں سے بھی کوئی ایسی نہ تھی اور قطعاً نہ ہو سکتی تھی جو خواہش نفس پر مبنی ہو۔ رہا یہ سوال کہ کیا وہ وحی پر مبنی تھی، اس کا جواب یہ ہے کہ بجز ان باتوں کے جن میں آپ نے خود تصریح فرمائی ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے نہیں ہے، یا جن میں آپ نے صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا ہے اور ان کی رائے قبول فرمائی ہے، یا جن میں آپ سے کوئی قول و فعل صادر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف ہدایت نازل فرما دی ہے، باقی تمام باتیں اسی طرح وحی خفی پر مبنی تھی جس طرح پہلی نوعیت کی باتیں ہیں، اس لیے کہ دعوت اسلامی کے قائد و رہنما اور جماعت مومنین کے سردار اور حکومت اسلامی کے فرمانروا کا جو منصب آپ کو حاصل تھا وہ آپ کا خود ساختہ یا لوگوں کا عطا کردہ نہ تھا، بلکہ اس پر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوئے تھے، اور اس منصب کے فرائض کی ادائیگی میں آپ جو کچھ کہتے اور کرتے اس میں آپ کی حیثیت اور مرضی الہی کے نمائندے کی تھی۔ اس معاملے میں آپ نے جو باتیں اپنے اجتہاد سے کی ہیں ان میں بھی آپ کا اجتہاد اللہ کو پسند تھا اور علم کی اس روشنی سے ماخوذ تھا جو اللہ نے آپ کو دی تھی، اسی لیے جہاں آپ کا اجتہاد ذرا بھی اللہ کی پسند سے ہٹا ہے وہاں فوراً وحی جلی سے اس کی اصلاح کر دی گئی ہے۔ آپ کے بعض اجتہادات کی یہ اصلاح بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے باقی تمام اجتہادات عین مرضی الہی کے مطابق تھے۔ تیسری قسم کی باتیں وہ تھیں جو آپ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے زندگی کے عام معاملات میں کرتے تھے، جن کا تعلق فرائض نبوت سے نہ تھا، جو آپ نبی ہونے سے پہلے بھی کرتے تھے اور نبی ہونے کے بعد بھی کرتے رہے۔ اس نوعیت کی باتوں کے متعلق سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے بارے میں کفار سے کوئی جھگڑا نہ تھا۔ کفار نے ان کی بنا پر آپ کو گمراہ اور بدراہ نہیں کہا تھا، بلکہ پہلی دو قسم کی باتوں پر وہ یہ الزام لگاتے تھے، اس لیے وہ سرے سے زیر بحث ہی نہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ آیت ارشاد فرماتا ہے، لیکن اس مقام پر ان کے خارج بحث ہونے کے باوجود یہ امر واقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات اپنی زندگی کے اس نجی پہلو میں بھی کبھی خلاف حق نہیں نکلتی تھی، بلکہ ہر وقت ہر حال میں آپ کے اقوال و افعال ان حدود کے اندر محدود رہتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبرانہ اور متقیانہ زندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی تھی، اس لیے در حقیقت وحی کا نور ان میں بھی کار فرما تھا۔ یہی بات ہے جو بعض صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہوئی ہیں۔ مسند احمد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا اقول الا حقا، یعنی میں کبھی حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ کسی صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
کبھی کبھی آپ ہم لوگوں سے ہنسی مذاق بھی تو کر لیتے ہیں۔ فرمایا فی الواقع میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتا تھا وہ لکھ لیا کرتا تھا تاکہ اسے محفوظ کر لوں۔ قریش کے لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا اور کہنے لگے تم ہر بات لکھتے چلے جاتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان ہیں، کبھی غصے میں بھی کوئی بات فرما دیتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ بعد میں اس بات کا ذکر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلی ہے۔ اس مسئلے پر مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو کتاب تفہیمات حصہ اول مضمون رسالت اور اس کے احکام۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔